अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? ठीक अच्छा, है। हम तब तक ना इंशाल्लाह जब तक दूसरे आते हैं तो हम ये थोड़े से वर्ड मीनिंग रिवाइज कर लेते हैं। फिर लेसन नंबर 6 हमारे स्टार्ट हो रहा है आज। वर्ड्स मीनिंग थोड़े इसमें वर्ब्स भी हैं, फेल भी हैं, नाउन भी हैं। ठीक है, और इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइए फौजी, आप आइए। फौजी यार यहाँ आ रही हैं फौजिया? चलें, कुछ से आप पढ़ लें, शायद रेडी नहीं। जी बस इनकी वोकैबुलरी है इनाबुन ग्रेप्स, हम्म, माउजुन माउजुन बनाना, हम्म, तीनुन फिग हम्म, अंजीर, हम्म, फजरुन डॉन हम्म, सुबह का वक्त होता है, जवाबुन आंसर, हम्म, सुआलुन क्वेश्चन, हय्यतुन स्नेक, बक्कालुन ग्रोसर, असा अस ये नीचे पूरा नहीं आ मैं बता रही हूँ एक सेकंड। असा स्टिक होती है, रहा। वॉकिंग असा स्टिक कहते हैं ना, वॉकिंग स्टिक। ठीक है ना? मैम इसको कैसे इसको पढ़े के कैसे दो जबर लगाए हैं? आसन नहीं, जब दो जबर आखिर में आते हैं तो सीधा पढ़ते हैं ना, असा। आसन असा ठीक है ना? स्टिक, कहवतुन हम्म, कॉफी, हम्म, दुकानुन शॉप, हम्म, दकानीनु इसकी प्लूरल है, हम्म, सबूरतुन व्हाइट बोर्ड, सब बूरतुन। सबूरतुन बोर्ड को कहते हैं, कोई भी बोर्ड हो, वाइट हो, आजकल तो वाइट बोर्ड आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। तो जमाने के साथ चलना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे काफी टाइम टीचर्स का वेस्ट होता है, फिर स्टूडेंट के साथ की तरफ बैक हो जाती है उनकी, फिर वो स्टूडेंट पता नहीं पीछे क्या करते रहते हैं। तो वो जमाने अब चले गए, अब वो मजबूरी वाला टाइम रह गया, सिर्फ जहाँ पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन अभी स्मार्ट आ गया। देखिए, अभी हम पढ़ते हैं ना, बोर्ड आपके सामने होता है, मुझे कुछ लिखना नहीं पड़ता, मैं उतना ही लिखती हूँ जितनी जरूरत होती है। वरना टीचर्स को कितना बोर्ड पे लिखना पड़ता था। मसलन कोई गर्दान लिखनी है, ठीक है, और वो 15-20 मिनट तो गर्दान लिखने में उनको लग जाते थे, और अब हम शो कर देते हैं कि ये गर्दान है भाई, ये तुम्हारे सामने है, माजी की है, मुजारे की है, अम्र की है, जो भी तुम्हें देनी है। या कोई भी लेसन है तो फटाफट सामने किताब खोलिए, आपको किताबों की भी जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ना, इससे बहुत फायदा उठाना चाहिए। और ये बिद्दात में शुमार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये बिद्दात में शुमार है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं होता था, तभी क्यों होता है? इसको बिद्दात क्यों नहीं कहते आप लोग? ये बिद्दात नहीं है, क्योंकि इल्म हासिल करना शुरू से चला आ रहा है। कोई नई नई चीज नहीं दुनिया में पैदा कर दिया हमने। खाना काबा है, उसके अलावा अगर आप कोई दूसरा खाना काबा बना देते हैं तो वो बिद्दत है ना। अगर उसी खाना काबा को आप बड़ा कर रहे हैं और उसमें लोगों के लिए, आसानियों के लिए चीजें पैदा कर रहे हैं, तो वो कोई बिद्दात में शामिल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, इस कॉन्सेप्ट को अपने अंदर क्लियर करें, बहुत अच्छी तरह वजह कर लें। जो चीज पीछे से चली आ रही है उसमें खूबसूरती पैदा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक नई चीज को दुनिया में ले आना वो बिद्दत है। यानी बिल्कुल नए सिरे से आप एक मस्जिद नबी अलग से जैसे बना लेते हैं पाकिस्तान में, मैंने देखा है वीडियोस में, एक अलग से मस्जिद नबी बना लेते हैं, फिर लोग बोलते हैं आओ इसका, इसकी जियारत करो और खाना काबा का तवाफ करो। ये मैंने देखा है, ये बिद्दात है। वो खाना काबा में जाना, स्ट्रगल करके जाना, मनी खर्च करके जाना, बीवी बच्चों को पीछे छोड़ के जाना, वो आपका हज है, और उस जगह पे जाना। तो इनमें कोई बिद्दत नहीं है, इनमें आप जितना भी उसको करें, फैसिलिटेट करें लोगों को, कोई मसला नहीं। समझ आ गई मेरी बात? मैं क्या कहना जी चाह रही हूँ? मैं यहाँ पे बहुत बड़ा पॉइंट डिक्लेयर कर रही हूँ। सही। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये बिद्दात नहीं है, कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये होता था, अब ये होता है। देखें, जमाने के साथ चलना जरूरी है। जैसे मैंने अभी स्मार्ट बोर्ड की बात की, इसी मिसाल से आप समझ लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो कोई पेपर भी नहीं होता था, कलम भी नहीं होता था, लेकिन इल्म तो हासिल किया जाता था ना। कुरान मैम की ये हिफ्ज होती। असबाब है ना,
हाँ یہ سب اسباب ہے، اسباب. یہ اسباب ہے، یہ اس میں خوبصورتی لانے کے لیے. لیکن ایک نئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جشن میلاد النبی نہیں ہوتا. صحابہ کو محبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت تھی، ہم سے زیادہ ایمان تھے ان کے، لیکن کبھی انہوں نے نہیں منایا ان کا برتھ ڈے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منایا. یہ ہماری پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. تو اب اس میسج کے بعد بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داری خود لے لے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے میسج دینا. ٹھیک ہے. بدت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بالکل دین میں جو پہلے سرے سے کوئی چیز ہی نہیں ہے وہ ہی لے آئیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ غلط بات ہے. لیکن ایک سنت کو لے کے آگے چلنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، تو کیا لوگ ان کو فالو نہیں کر رہے، پڑھا نہیں رہے، ان کے مشن کو آگے نہیں لے کے جا رہے؟ صحیح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر کتاب کے ساتھ ایک معلم بھیجا. اب دیکھیں 4 آسمانی کتابیں، کتنے معلم آئے، معلم کی کتنی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 معلم بھیجے ایک کتاب کے ساتھ، 4 کتابوں کے ساتھ. تو ہماری تو کتنی کتابیں ہیں، کتنا کچھ ہے، اس میں ہم سب کچھ کرنا ہے. ٹیچر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو آپ کو ٹیچرز بننا ہے، آپ کو پڑھانا ہے، آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی کسی اور کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری سب کی ذمہ داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کے آگے چلنا. اور جتنی خوبصورتی سے، جتنی آسانی سے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، جتنی نئی ٹیکنیک سے آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں، اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. اسٹوڈنٹ کو سہولتیں دینا، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی دیکھیں نا آپ کتنی، بے شک آپ ہاتھوں سے کپڑے نہیں دھوتے، آپ اس طرح سے گس گس کے نہیں دھوتے، یا جس طرح سے ہمارے فور فادرز کرتے تھے. اب مشینیں آ گئی ہیں، ہر چیز کی مشین آ گئی ہے. لیپ ٹاپ بھی آپ کا چھوٹے سے سیل فون پہ آ گیا، آپ اس پہ کلاس لے سکتے ہیں، آپ اس پہ پڑھا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. تو آسانیاں جتنی پیدا کریں گے نا، اتنا فاسٹ ہو گیا زمانہ. آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ضروری ہے. اب ہم گھوڑوں کے اوپر جا کے نہیں کر سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑوں پہ جنگ کرتے تھے، اونٹوں پہ کرتے تھے. ہم کریں گے نا تو مارے جائیں گے. تو ہمیں اس شعبے میں بھی پوری ٹیکنیکس حاصل کرنی ہے، پوری تیاری کرنی ہے، بلکہ دنیا سے آگے رہنا ہے. دوسری دنیا سے آگے رہنا ہے اس ٹیکنیک میں بھی، تاکہ لوگوں کے اوپر ہمارا تھوڑا روب ہو، دبدبا ہو. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ تیاری سے رہو. چلے ہم ٹاپک سے نکل گئے، کسرہ سے بد پڑھیے، لیکن ہاں ضروری ہوتی فیل ہیں یہ کا باتیں. اب سارے فیل آگے وربس. کسرا ہی بروک، سمیا ہی ہرڈ، ہیئرڈ، فہیما ہی ہارڈ ہے، انڈرسٹوڈ. ہارڈ. ٹھیک ہے. ہارڈ. فہیما ہی انڈرسٹوڈ، شریبا ہی ڈرینک، حفیظہ ہی میمورائزڈ، دربا ہی بیٹ، دخلا ہی انٹرڈ، اکلا ہی ایٹ، غسلا ہی واشڈ، قتلا ہی کلڈ. خبزن بریڈ، جیدت ویل. ویری ویل. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. یہ سارے ورب تھے اور پاسٹ ٹینس تھے. جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس تینوں پہ زبر لگا کے پاسٹ ٹینس کا پہلا سیگا بنا لیتے ہیں، ماضی کا پہلا سیگا بنا لیتے ہیں. روٹ ورڈ کے اوپر تینوں پہ زبر یا مڈل والے پہ کسرہ. اب یہ مڈل والے پہ کہیں بھی کسرہ کیوں آ رہا ہے، یہ بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ہوتا وہی 3 لیٹر روٹ ورڈ ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے، اور اس میں اب روٹ ورڈ ہوتا کیا ہے، کوئی ایکسپلین کرے گا اس کو مائک پہ آ کے؟ روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ طاہرہ آپ نے کہیں پڑھا ہے روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ جی باجی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. عربک کے اندر جو بھی ہم جو ہے وہ حروف تہجی سے 3 حرف اٹھاتے ہیں نا، کوئی بھی ورڈ بنانے کے لیے، وہ اس کے بیسک روٹ ورڈ کہلاتے ہیں. پھر اس کے اندر اگر ہم کوئی ایڈیشن کر دیں تو اس کے معنوں کے اندر ایڈیشن کرنے کے لیے. لیکن بیسک جو حروف تہجی سے ہم 3 ورڈ کا ورڈ بناتے ہیں نا، ورڈ بنانے کے لیے جو اٹھاتے ہیں ورڈز، وہ روٹ ورڈ کہلاتے ہیں. مطلب اس سے پھر میننگ ہوتی ہے اس کی. ہاں، اس کی میننگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو روٹ ورڈ ہم ایسے لیتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی میننگ بنتا ہو، ایسے ہی نہیں اٹھا لیتے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، روٹ ورڈ اصل میں روٹ جو ہوتی ہیں، جیسے زمین میں 3 روٹس ہوتی ہیں نا، اوپر سٹیم ہوتی ہے، پھر اوپر برانچز ہوتی ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. زمین کے اندر 3 ہی روٹس ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی پودا نکال کے 3 روٹس ہوتی ہیں، تو یہ 3 روٹس جو ہوتی ہیں، یہ 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا کوئی لفظ بنتا ہے. لفظ جب بن جاتا ہے تو وہ سٹیم ہوتی ہے، اس کو مصدر بھی کہتے ہیں سٹیم کو. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں پہ ڈرا بھی کر کے دے دیتی ہوں. یہ آپ سمجھ لیں جو 3 ہیں یہ آپ کی روٹس ہیں. ٹھیک ہے.
अब छोटे से छोटा पौधा हो बड़ा हो वो डिपेंड करता है, फिर ये बढ़ भी जाती है बाद दफा, पौधा जैसे जैसे स्ट्रांग होता है ये थोड़ी और भी बढ़ जाती है, लेकिन बेसिकली ये 3 ही होती हैं जो बीज से निकलती हैं। उसके बाद ये स्टेम होता है। स्टेम क्या होता है? ये आपका मस्दर होता है, मस्दर जिसे कहते हैं ना, नाउन होता है मस्दर भी, ठीक है। अब इससे आपकी ब्रांचेस निकलती हैं। ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये वो वर्ड्स होते हैं जो इस रूट वर्ड से बन रहे होते हैं। इस रूट वर्ड से जो भी बन रहे हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं, ये सारे वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें आपके नोन भी बन जाते हैं, इसमें आपके फेल भी बन जाते हैं, सारे के सारा। एक रूट वर्ड से तकरीबन 12 अल्फाज बनते हैं, ये मैंने कम बनाई है, 12 अल्फाज बन जाते हैं एक रूट वर्ड से। अब रूट वर्ड को रूट वर्ड क्यों कहते हैं? इसलिए रूट वर्ड कहते हैं इसको क्योंकि जितने भी अल्फाज बनेंगे ना 12, उन सब के अंदर ये तीनों लेटर मौजूद होंगे, इसलिए इनको रूट वर्ड्स कहते हैं कि ये रूट्स होती हैं किसी भी इसी रूट वर्ड से बनने वाले किसी भी लफ्ज का रूट लेटर्स होते हैं वो। मसलन ऐन लाम मीम ले लें, ठीक है, इसी तरतीब में होना चाहिए, अगर इस तरतीब में नहीं होगा ना तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। मसलन आप ऐन मीम लाम बना लेते हैं तो वो तो वर्ड ही चेंज हो गया ना, ऐन मीम लाम वर्ड चेंज हो गया सही है। तो आपने इसी तरतीब से जो लफ्ज बनाएंगे वो रूट वर्ड उसी उन सब में यूज होना चाहिए, और वही रूट वर्ड होता है जो सब में आ रहा होता है। अच्छा, जो किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा तो वो रूट वर्ड नहीं होता। जैसे अभी आप इसे लफ्ज बनाए इल्म से, एक तो इल्म बन गया, यालमून, हाँ इल्म, पहले हम थोड़े से नाउन बना लेते हैं। इल्मुन, इल्म को कहते हैं इल्मुन। फिर उसको हासिल करने वाला कौन होता है? आलिम होता है, जो उसको हासिल करता है। फिर वो आगे सिखाता है तो वो मुअल्लिम होता है। फिर उसकी मुअन्नस जो होती है मुअल्लिमा होती है। इस तरह वर्ड बनाते जाएं। फिर अलम, हाँ आपने क्या कहा? अलम, अलम कहा मैंने। अलम जो है ना वो तीनों पे जबर आती है। ये इल्म, इल्म है, ठीक है, वो तीनों पे जबर आती है। अलम, अच्छा वो आपने बोला, अलम का मतलब होता है झंडा, वो अलग वर्ड झंडा। है, रूट वर्ड यही है, लेकिन जब तीनों पे जबर आ जाएगी ना, ये इल्मुन है, मैंने लिखा है ना इल्मुन, ठीक है, और इसी से लफ्ज बन रहे हैं आलिम। इसी रूट वर्ड से जब आप तीनों पे जबर डालेंगे तो अलम बोलेंगे तो वो आपके निशानी झंडा बन जाएगा। जैसे आप इसम अलम भी बोलते हैं, किसी का नाउन होता है ना, तो उससे फिर अल आलमीन बनता है, वो तीनों पे जबर आ रही है। तो अच्छा, ये कहने का मकसद है कि रूट वर्ड्स भी हों और हाँ, उसके ऊपर एराब भी उसी हिसाब से हों हरकत भी उसी कि तरह से जो। हो, ठीक है ना। हाँ, अब अच्छा। आलिम, मुअल्लिम, मुअल्लिमा। अब आप देखें मालूमात भी बनता है इससे। कुरान मजीद में आता है ना अशहुरुम मालूमात, है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर इसी तरह से आप देखें तो अलिमा या लमून, जैसे वो कह रही थी सिस्टर, फिर आगे उनको बनाते जाए या लमूना, है ना, जी तालमून, जी। तालमूना। लेकिन देखिए रूट वर्ड इसी उससे आना चाहिए, उसी तरतीब से आना चाहिए। अगर आपने कुरान मजीद में बहुत से लोग गलतियां करते हैं, तालमूना जो है वो भी लिखा होता है और तामलूना भी लिखा होता है। कभी आपके एक्सपीरियंस हुआ है ये कि आपने जी मीनिंग बिल्कुल, शुरू में तो बहुत गलतियां होती थी ना, तो सोचते हाँ, नहीं थे कि अब हाँ बिल्कुल अमल जल्दी से देखा कि ये ता अमल भी लगी हुई है और ऐन मीम लाम भी आ रहा है, ये नहीं देखा कि तरतीब में नहीं है। तरतीब में ये नहीं। हाँ, ये ऐन लाम मीम है रूट वर्ड और ये ऐन मीम लाम है, तो इसका मीनिंग तुम अमल करते हो और तुम जानते हो, तुम सब बिल्कुल। जानते हो, तुम सब इल्म रखते हो और तुम सब अमल करते हो। तो रूट वर्ड का यही फायदा होता है कि जब आपका रूट वर्ड आपको सही निकालना आता है। अब निकालना कैसे होता है? ये लास्ट के लेटर, अमूमन रूट वर्ड जो होता है वो मिडल में ही होता है किसी भी लफ्ज के, तो आखिर में से ये गिरा देते हैं तो बीच में रूट वर्ड निकल आता है। इसमें से भी ऐसे ही होगा, आप इसका शुरू में ता निकाल देंगे और वो नून निकाल देंगे आगे से, तो ऐन मीम लाम अमल बन जाएगा। अब अमल से डिफरेंट लफ्ज बनते हैं, ठीक है ना। जैसे आमिल भी बन जाता है, मामूल भी बन जाता है, इसी तरह से अमीला भी बन जाता है, मुजारे बनता है, फिर यामलू, और इस तरह से यामलूना तामलूना बनता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आई होप कि समझ आ गई होगी। और इसमें अस्सलाम बहुत वालेकुम उस्तादा। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बोलिए। जी वो तो अलम, अलम कैसे इल्म से मतलब अलग हुआ, ये इसमें क्यों नहीं? अलम वो का थोड़ा मतलब रूट वर्ड तो सेम है, लेकिन उसके ऊपर जो हरकत आ रही है ना, अलम जबर के साथ आ रहा है ना। जी इल्म जो है उसमें लाम पे सुकून आ रहा है, यहाँ कसरा आ रहा है, इल्मुन,
اور یہ بن رہا ہے علمون، تو فرق ہوگا نا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو حرکات سے بہت فرق پڑتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی تھی یہ کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ رجلن اور رجلن دیکھنے میں ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہے، جی جی جی. لیکن حرکات سے کتنا فرق پڑتا ہے. اس لیے حرکات کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اعراب آپ چینج کر دیں گے کوئی میننگ میں فرق نہیں پڑے گا. رجلن کر دیں، رجلن کر دیں، رجلن کر دیں، اس میں کوئی فرق میننگ میں نہیں پڑنے والا. اسی طرح رجلن کر دیں، رجلن کر دیں، کچھ بھی کر دیں، اس میں آپ کا رجلن اب دیکھنے میں صحیح لگ رہے ہیں نا. تو آپ کہیں گے روٹ ورڈ بھی سیم ہے سب، تو میننگ کیوں؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹانگ، پاؤں، کچھ بھی کہیں. اور یہ کیا ہے؟ آدمی. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اسی طرح علم اور علم میں بھی فرق ہے. روٹ ورڈ بے شک صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کا اس سے آپ کے 12 لفظ بنے گا. علیما، یا لمو، جی صحیح تعلمو، ہے. اے لم، اے لم، ٹھیک ہے. بناتے جائیں 12 سے بھی زیادہ الفاظ بن جائیں گے. میں آپ کو بتا رہی ہوں اردو میں ہی کتنے لفظ بن جائیں گے. اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ روٹ ورڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہر بننے والے لفظ میں اسی ترتیب سے عین لام میم سے لیٹرز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، چینج نہیں ہوئے. کہیں پر عین میم لام نہیں ہو گیا. اگر آپ نے کہیں پہ عین میم لکھ دیا تو وہ رانگ ہو جائے گا. صحیح ہے، تو اس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں. تو چلیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا آج اور ہم نے اس کو کور کر لیا. تو آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی. روٹ ورڈز یہ روٹ سے ہے، اور روٹ ورڈز 3 ہی ہوتے ہیں، روٹس بھی 3 ہی ہوتی ہیں. پھر اس سے آپ کا مصدر بنتا ہے. مصدر کیسے بنتا ہے؟ جیسے دربا، یدربو اور دربن، ماضی بناتے ہیں نا، دربا، ٹھیک ہے، یدربو اور دربن، دربن مارنا. اب مارنا جو ہے یہ فیل نہیں ہے، لگتا تو ہے جیسے فیل ہے، بٹ دس از ناٹ فیل، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے. جب تک اس میں زمانہ نہیں آئے گا، کھانا پینا رونا یہ مصدر رہے گا، یہ نون رہے گا. مصدر کا پورا نام ہے اسم مصدر. یہ نون ہوتا ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، دربن، 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 وہ چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ آپ کا مصدر جو ہوتا ہے یہ نون ہوتا ہے. اور یہ بھی آپ کا مارنا بھی نون ہے، کھانا پینا یہ سب نون کی کیٹیگری میں آئے گا. کیوں آئے گا؟ کیونکہ اس کے اندر زمانہ نہیں ہے. جب زمانہ آ جائے گا، اس نے کھایا، اس نے پیا، وہ رویا، تو پھر وہ آپ کا یا رو رہا ہے یا روئے گا، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ وہ آپ کا فعل بن جائے گا. ابھی تک یہ مصدر ہے. پھر اس میں برانچز میں بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے یہ بنا دیے سارے. اس میں عالم بھی بنتا ہے، معلم بھی بنتا ہے. اچھا، اس کی جمع بھی بناتے جائیں، معلمانی، معلمون، عالمن. لیکن لام کے نیچے زیر ہی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، زبر نہیں کرنی. اگر زبر کریں گے تو عالم بن جائے گا. اور عالم کا تو مطلب ہوتا ہے جہان. تو استاذہ روٹ ورڈ میں مین مینس وہ مڈل والا لیٹر زیادہ ہے، مطلب سب سے اہم، یا نہیں، تینوں؟ تینوں بہت اہم ہے. مڈل والا اس لیے اہم ہے کہ اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا، اسی سے پھر آپ کے ابواب بنتے ہیں. جو باب بناتے ہیں نا آپ لوگ، سمیہ اور در. آپ نے دیکھا ہوگا کہ باب دربا اور وہ سب آپ نے کسی نے نام سنے ہیں. تو وہ کیوں چینج جی ہوتے ہیں؟ کیوں چینج ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہم چینج کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم سمیہ کو سماہا کی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ سمیہ کیوں کہتے ہیں؟ سماہائی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ سب کے اوپر تینوں پہ زبر کیوں نہیں لگاتے؟ شرابائی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ شریبہ کیوں کہتے ہیں؟ ہے نا. اور کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کرما، اس کو کرمائی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بیچ میں پیش کیوں لگا رہے ہیں کرما میں؟ تینوں پہ زبر کیوں نہیں لگاتے؟ یہ کیونکہ زبان سے ادا کرنے مشکل ہوتے ہیں. اور عرب لوگوں کو جب بھی کہیں ڈیفیکلٹی ہوتی تھی، سما، اب آگے سے اور بھی الفاظ بننے ہیں نا، تو پھر ان کو وہ کہیں بھی ان کو مشکل ہوگی نا، کہیں بھی کچھ بھی ادا کرنے میں، ادائیگی میں ان کی زبان کو رکاوٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ وہ حرکت چینج کر دیتے ہیں. وہ ان کی حرکت سمیہ کرنے کی وجہ سے کہ آسانی سے ہمارا پروناؤنس ہو جائے، تو پھر اس سے وہ باب، ڈیفرنٹ باب میں وہ لفظ چلا جاتا ہے، ایک نیا باب بن جاتا ہے، ایک نیا ڈور، ایک نیا گروپ بن جاتا ہے. شریبہ، کرما سے پیش آنے سے، اب کرما نہیں بول سکتے تھے اور کریما بھی نہیں بول سکتے تھے، تو کرما ان کو لگا کہ یہ ایزی ہے پڑھنا، تو انہوں نے اس سے یہ باب بنا لیا، کرما بنا لیا. اس سے انہوں نے شریبہ، اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، کروبا، کروبا کا مطلب وہ قریب ہوا. تو اس طریقے سے وہ چینج کر کے انہوں نے پھر اس طرح سے آپ کے 6 باب بن گئے. دارابا، یدربو. اب دارابا تو بولنا آسان تھا، لیکن جب وہ مضارع میں گئے
تو یدربو اور یدربو بولنا مشکل تھا تو ہم نے یدربو کر لیا. تو اس طرح سے آپ کا یہ دربا یدربو سے باب بن گیا. تو اس میں ڈیٹیل ہے جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے. ابھی تو ہم ماضی کے اوپر ہیں اور ماضی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عین کلمے کی جیسے انہوں نے کہا امپورٹنس ہے، وہ اتنی امپورٹنس ہے اس کی حرکت چینج کر سکتے ہیں، باقیوں کو نہیں چینج کر سکتے. اور اگر آپ شروع میں زبر دیکھیں اور آخر میں بھی زبر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہی ہے، چاہے بیچ میں کتنے بھی ورڈ آ جائیں. مثلا کہ آپ استغفرہ کو آپ دیکھیں تو یہ کتنا بڑا ورڈ ہے نا استغفرہ. اب یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر لاسٹ میں زبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ماضی ہے. یہاں پہ جب دمہ آ جائے گا نا یستغفرو، دمہ آ جائے گا، مضارع بنائیں گے تو وہ دمہ آئے گا تو پھر وہ ماضی نہیں رہے گا. استغفر ہو جائے گا، سکون آ جائے گا تو وہ امر بن جائے گا. تو جب تک زبر آ رہی ہے لاسٹ لیٹر پہ، یہ والی پھر بھی چینج ہوگی. دیکھیں وہ یہاں پہ سب پہ زبر آ رہی ہے ساروں پہ ثلاثی مجرد میں، لیکن مزید فی میں جا کے اس میں یہاں پہ کسرہ آ گیا کیونکہ لیٹر زیادہ ہو گئے تو اس میں آپ کا زیر ہو گیا. لیکن ماضی پہ زبر ابھی تک ہے. تو ماضی کی پہچان کیا ہے؟ لاسٹ لیٹر پہ زبر، آپ اس کو پہچان لیں گے. تو اسی طرح کوئی بھی اختلافا زبر آ رہی ہے تو وہ ماضی بھی ہے، ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لے کے چلتے ہیں. اچھا یہ ہمارا ہو گیا. اب ہم نئے لیسن پہ جا رہے ہیں. خبزن جو ہوتا ہے کوئی بھی بریڈ ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کھاتے ہیں، پیٹا بریڈ ہو، کچھ بھی ہو. یہ ہو گیا. چلیے نیکسٹ آ جائیں. ابھی کون کرے گا ریڈنگ سب سے پہلے آج؟ میں کروں میم؟ ہاں السلام جی علیکم. کریے. وعلیکم السلام فوزیہ. الدرس السادس لیسن 6. الام متى رجعت من المدرسة یا بنیا. ماں کہتی ہے اے میرے بنیا چھوٹا بیٹا، اے میرے چھوٹے بیٹے یا اے میرے بچے، تم اسکول سے کب واپس آئے. متا رجعتا یہ کیا ہے؟ اس میں انتا ضمیر ہے، یہ فعل ہے ماضی ہے. ٹھیک ہے، رجعتا انتا ضمیر آ رہی ہے. جب تا پہ زبر دیکھیں تو انتا ہوتی ہے، تا کے نیچے زیر ہوگی تو انتی ہوگی، لڑکی کے لیے ہوگی. اب یہ لڑکے کی بات ہو رہی ہے تو رجعتا آیا ہے. اگر لڑکی ہوتی تو رجعتی ہو جاتا. متا کا مطلب ہوتا ہے وین. وین یہ کوشچن کے لیے WH فیملی کے ورڈ ہیں، یہ کوشچن کے لیے آتے ہیں، شروع میں ہی آتے ہیں. یہ متا رجعتا من المدرستی، من جو ہے یہ حرف ہے، اس نے اس کو زیر دے دی ہے اور یہ آپ کا مرکب جاری ہے. ٹھیک ہے، حرف جر کی وجہ سے مرکب جاری کہلائے گا. یا بنیا، یا حرف ندا ہے. بنیا جو ہوتا ہے نا وہ ابن کا وہ ہے جسے کہتے ہیں نا اسم تصغیر، پیار سے بلاتے ہیں، ہے نا. تو یا بنیا، اے میرے چھوٹے بچے نہیں کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے اے میرے بیٹے. جب پیار سے بلانا ہوتا ہے نا تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم لفظ کو تھوڑا سا چینج کر، ہم اردو میں بھی ایسے کرتے ہیں، ہے نا. جب ہم نے پیار سے کسی بچے کو بلانا ہوتا ہے، بچی کو بلانا ہوتا ہے تو ہم دوسرے ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. تو ابن کی بجائے بنیا. بنیا میں 2 ورڈ ہیں، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں میرے بیٹے. ہاں بنی، متکلم بھی ہے. ہاں بنی بھی ہے اور 2 یا آ رہے، بنیا کر دیا. چلیے اگلا پڑھیے. سعیدن. سعیدن رجعت قبل نصف ساعت. میں لوٹا آدھا گھنٹہ قبل. قبل مطلب بیفور، ہاف این آور، میں جو ہوں لوٹا ہوں. آگے کیا ہے؟ الام ماں کہتی ہے آئین اختک مریم، تمہاری بہن مریم کہاں ہے. اما رجعت، کیا وہ واپس آئی، کیا وہ واپس نہیں آئی. سعیدن لا ادری. ادری کا میم میننگ نہیں آتا. ادری کا مطلب ہے I don't know. I don't know. ادری. اب جیسے ہمارے تھے نا بخاری، امام بخاری بھی تھے، تو لوگ ان کے پاس دور دور سے آتے تھے اور کوشچن کرتے تھے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، تو بڑے آرام سے، جیسے گورے بھی ہیں نا ٹیچرز ہیں، تو بالکل ان کو شرم نہیں آتی کہتے ہوئے لا ادری، I don't know. I don't know nothing about this. تو ٹیچرز کو کبھی بھی یہ کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے کہ مجھے، بجائے اس کی کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ کو الجھا دے، ادھر ادھر سے بنک کے وہ کیا کہتے ہیں مارنے شروع ہو جائے نا، تو وہ نہ کرے. جو چیز نہیں آتی ٹیچر کو صاف کہہ دینا چاہیے. اب امام بخاری جیسے بندے کے پاس ایک بندہ اتنی دور سے پیدل چل کے لوگ آتے تھے، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کر، اور وہ
صاف کہہ دیتے تھے کہ مجھے اس کا جواب نہیں پتا، لا ادری، تو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جب بھی آپ پڑھانے جائیں پہلا اصول یاد رکھیں، اگر آپ کو کچھ نہیں آتا لا ادری، یہ ایک ورڈ یاد کر لیں. آتا ہے اور ٹیچر کو آنا چاہیے، کسی طرف سے کوئی بھی کوشچن آنا چاہیے، ٹیچر کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے پڑھانے کے لیے، اور پڑھتے رہنا چاہیے آگے. ٹیکنالوجیز بھی سیکھنی چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ہے، ہر چیز آنی چاہیے ٹیچر کو. کرتے تو اللہ ہی ہے، سکھاتے تو اللہ ہی ہیں، سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں، اس کو توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اپنا بھی کچھ اس میں ہوتا ہے. تو لا ادری کا مطلب ہے آئی ڈونٹ نو. سوری میں تھوڑی ڈیٹیل میں چلی جاتی ہوں، لیکن دس از ویری اچھا امپورٹنٹ لگتا ہے فار یو. میم، بہت اچھا ہے، وہ بہت چیز اچھا یاد لگتا ہے، رہتی ہے ہمیں. یاد رہتی ہے، سمجھ آتی ہے. سمجھ آتی ہے لا. ہاں اس لیے میں تھوڑی لا ادری کہہ دیں. امام بخاری جیسے لوگ کہہ دیتے تھے، حالانکہ اتنے بڑے امام اور انکار کر دیں کہ مجھے، لیکن آپ اس کو کنفیوز نہ کریں اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی. ادھر ادھر کی بنکیاں کیا بولتے ہیں، مجھے وہ لفظ نہیں یاد آ رہا، وہ نہ مارے. ٹھیک ہے. اچھا انا مار رأیتھا، اب بچے نے کتنا. اچھا اس میں مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، وہ جنہیں ہم کہتے ہیں نا کہ غوث العظم جنہیں کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، لیکن قادر، عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے آ گیا. وہ جو تھے، ان کی ماں نے جب ان کو بھیجا تھا نا سفر کے اوپر، تو وہ راستے میں آپ کو پتا ہے بوٹ میں ڈاکو آ گئے تھے، جہاں بھی وہ سفر کر رہے تھے تو وہ آ گئے تھے. تو سب کا جو کچھ انہوں نے کہا تھا انہوں نے نکلوا لیا نا. تو آخر بچے کے پاس بھی آیا، بچے کو بولا جو ہے تم بس نکال لو. تو پہلے تم نے خود تلاش لی، جیسے سب کی لڑکے نکال رہے تھے، تو کچھ نہیں ملا. تو اس نے بولا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہتا ہے میرے پاس ہے، کیوں نہیں ہے، میرے پاس بھی ہے، میرے پاس منی ہے. تو کہتے کہاں ہے، ہمیں تو پوری تلاشی تمہیں نہیں ملی نا، تمہارے پاس مل نہیں رہی منی ہمیں، تو کہاں ہے تمہارے پاس، تم جھوٹ بول رہے ہو تم. اس نے کہا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں، میرے کپڑوں کے اندر میری ماں نے سلائی کر کے دی ہے، اور میری ماں نے یہ بھی ساتھ بولا تھا. اچھا تو نکال لو. تو انہوں نے نکال لی، لیکن انہوں نے بہت حیرت ہوئی کہ یہ بچہ جب نہیں ہمیں ملی تو کہہ دیتا کہ نہیں ملی، نہیں ملی. لیکن پھر انہوں نے بچے سے پوچھا کہ تم نے کیوں چھپایا نہیں ہم سے. ٹھیک ہے، جب ہم نے ڈھونڈا تھا تو نہیں ملی تو آپ چھپا جاتے. اس نے کہا نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا. اور اس بچے کی اس بات کی وجہ سے وہ کشتی والے جو ڈاکو آئے تھے مسلمان ہو گئے تھے. اتنی بڑی طاقت ہے سچ میں. عبد القادر جیلانی اسی وجہ سے بنے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی قبروں کو پھر وہ بنا لیتے ہیں، اور ان کی 11ویں شریف اور وہ سب کرنے شروع ہو جاتے ہیں بدعات، لیکن اصل جو ہے وہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہیں، اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کر کے گئے ہیں اپنی زندگی میں، کہ اللہ ایک ہی ہے، اسی کی بات کریں، جیسے سارے انبیاء کر کے گئے ہیں. لیکن بعد میں انبیاء کو ہی کیا بنا لیا انہوں نے، ان کی قبروں کی زیارت کرنے لگ گئے اور ان کے وہ سب کر گئے. تو اللہ تعالیٰ مسلم امہ کو محفوظ رکھے، ہمارے اندر یہ چیزیں نہ آئیں. تو لعنت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد اونچا کرے اور بیٹھے اس پر، نہیں، ہاں اونچا کرے اس پر جنہوں نے بیٹھے. مسجد بنا لیا، مسجد سجدہ گاہ بنا لیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں نا لعنت کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لعنت کریں. ایک بات یاد رکھیں، ہم جو لفظ بولتے ہیں نا لعنت ہو، فلاں پہ لعنت ہو، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے، ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں ہے، فرشتوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر لعنت کریں. ہم نہیں، مخلوق لعنت نہیں کر سکتی. لعنت صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لفظ یوز ہوتا ہے نا لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول نہیں کر رہے، رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو یا اس قوم کو غارت کرے جس نے اپنی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، اپنے پیغمبروں کی قبروں کو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، میں نے شاید کلاس میں کہا بھی تھا کہ ان کے لیے تو قیام وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو جائے میں ہوں تو، کیونکہ قیام صرف اللہ کو واجب ہے، قیام صرف اللہ کے لیے، کھڑا ہونا صرف اللہ کے سامنے ہے بس. تو وہ بہت زیادہ سختی سے ناپسند کرتے تھے. تو یہ قبریں بنا لینا اور ان کی زیارتیں کرنا اور سجدے کرنا، امام حسن اور حسین کی قبروں کی کتنی وہ ہوتی ہے آپ کو نہیں پتا، حضرت علی کی قبروں کی کتنا شرک ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ رکھے. اور وہاں پر بہت سختی ہوتی ہے،
لیکن پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ وہاں پہ ڈنڈیاں مار آتی ہیں، کر ہی آتے ہیں، بتا ہی آتے ہیں اپنا شرک وہاں پہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایون ان کی قبر کی طرف منہ کر کے آپ دعا بھی نہیں کر سکتے. آپ جائیں نا تو خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے. بے شک آپ روضہ رسول پہ کھڑے ہیں، آپ ان پہ جتنا مرضی سلام درود بھیجیں، ٹھیک ہے، لیکن جب دعا مانگنی ہے تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ ہو کے خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے لیفٹ سائڈ پہ ہو کے آپ نے دعا مانگنی ہے. وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کی جگہ یہ ہے، خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے. تو یہ ساری چیزیں جب تک ہم نہیں لائیں گے اپنی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں وہ کہتے ہیں نا چونٹی کی طرح شرک بھی آ جاتا ہے، چونٹی جتنا بھی آ جاتا ہے، اور وہ بھی معاف نہیں ہے. شرک تو بالکل معاف نہیں ہے. بدعات وہ تو گمراہی ہیں. آپ دیکھیں اتنی آپ نیکیاں کرتے ہیں سب کچھ کر کے، اور جب آپ حوض کوثر پہ پیاسے پانی پینے کے لیے جائیں اور وہاں پہ آپ کو ہٹا دیں فرشتے کہ آپ نہیں جا سکتے آگے، سوچیں آپ کا کیا حال ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں یہ تو اس کے ہاتھ پیر روشن ہے، اس کو آنے دو آنے دو. تو فرشتے کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا بدعات کی ہیں آپ کے آنے کے بعد دنیا میں. یہ آپ کا پانی نہیں پی سکتے اور آپ کو پیچھے دھکیل دیا جائے، اور پیاس سے مر رہے ہوں، اتنی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگی. تو کیا فائدہ ان نیکیوں کا پھر، ان نمازوں کا، جب بدعات ہو گئی اس میں. تو یہ دو چیزیں آپ نے نہیں لانی، شرک اور بدعات. زندگی میں بالکل ان کو آگے بھی منع کریں. کہیں بھی کسی کو بھی دیکھیں، وہ 3 درجے ہوتے ہیں نا، ان تینوں میں سے سب سے کمزور درجہ ہے کہ آپ اس چیز سے نفرت کریں. اس کے بعد کوئی ایمان نہیں ہے. اگر آپ نفرت نہیں کر رہے تو کوئی ایمان نہیں ہے آپ کے اندر. اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اس چیز سے آپ نفرت کریں، اس میں اس کے اندر شامل نہ ہو. کوئی بھی چیز ہو رہی ہے جو دین کے خلاف، جہاں پہ مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی آیات کا، وہاں پہ آپ نے شامل نہیں ہونا. تو یہاں پہ لادری سے آیا تھا آگے انا ما رأیتها، بچے نے، ہاں یہاں سے مجھے آیا تھا بچے کا خیال عبد القادر جیلانی کا. انا ما رأیتها، آپ اس کا ترجمہ کریں. انا ما رأیتها، میں نے اسے نہیں دیکھا. اچھا دیکھو، ما نفی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی. اور آگے فعل ماضی آ رہا ہے. کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھتے ہوں گے. ماضی کے اوپر نفی کے لیے ما آتا ہے، لا نہیں آتا. لا جو ہوتا ہے وہ ماضی کے اوپر نہیں لا سکتے. لا رأیتها یہ نہیں کہہ سکتے ما رأیتها. اچھا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انا مبتدا بن رہا ہے، اور ما رأیتها کیا بنے گا؟ یہ پورا جملہ فعلیہ بنے گا، اور خبر، یہ خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہی بننا آگے ایٹ دا اینڈ آپ کا جملہ اسمی بننا ہے یا جملہ فعلیہ ہی بننا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اگر صرف انا نہیں لگا اور ما رأیتها ہے تو جملہ فعلیہ ہے. ٹھیک ہے، حرف کو کاؤنٹ نہیں کرتے، فعل کو یا نون کو کاؤنٹ کرتے ہیں. صحیح ہے، تو اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اسمیہ بنے گا یا فعلیہ بنے گا. آگے چلیے. الام ماذا قرأت اليوم، آج تم نے کیا پڑھا. سعید قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ، آج ہم نے فقہ کا نیا سبق پڑھا. امو ما افہمتہ، کیا تم نے اسے سمجھا. سعید ہاں. جی بچی اس سے پہلے والی لائن کے اندر کراتو ہے نا، آج میں نے، ہم نے نہیں، ہم نے نہیں ہوگا، میں اسکپ کر گئی ہوں شاید. ہاں کراتو میں نے. کراتو میں نے. اچھا اس میں یہ کہ آپ کو نا سمجھ کے پڑھنا ہے تھوڑا سا، یعنی جملے کا فہم تھوڑا سا مل گیا اور اس کو آپ نے ترجمہ کر دیا، ایسے نہیں کرنا. ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، وہ کیوں آ رہا ہے، اس پہ زبر کیوں آ رہی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کراتو، اس میں فاعل کیا بنے گا؟ انا ضمیر. الیوم کیا بنے گا؟ یہ بھی میں نے ڈسکرائب نہیں کیا، ٹھیک ہے، یہ قبلہ بھی آیا تھا. یہاں پہ یہ ظرف آ رہے ہیں نا سارے، تو یہ میں نے نہیں بھی ابھی ڈسکرائب کیا، میں کرتی ہوں یہ کیوں آ رہے ہیں اور یہ جملے میں کیا بن رہے ہیں. اس کے بعد ان کی پوزیشن کیا ہے. درسن جدیدن جو ہے یہ آپ کا کیا بن رہا ہے؟ درسن مفعول بن رہا ہے، مرکب توصیفی بن کے مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے فائل بھی بنا لیا. فائل تو مسٹ ہے فعل کا، وہ لانا ہی لانا ہے. کراتو میں نے پڑھا، پڑھنے والا کون ہے؟ میں. اور کیا پڑھا؟ یہ بھی مفعول فی، اگر ضرورت ہے تو وہ بھی آئے گا. بعض کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، بعض فعل ہوتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوتی، ان کو لازم کہتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ڈسکرائب کیا تھا کہ لازم فعل وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کرا وہ فعل ہے جو متعدی ہے، اس کو مفعول کی بھی ضرورت تھی تو اس کا مفعول آیا ہے. ٹھیک ہے، فی الفقہ ہی یہ آپ کا متعلق فعل بن جائے گا. ٹھیک ہے،
فقہ اس میں یہ ہو ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ فقہ جو ہے یہ پورا ایک ہی لفظ ہے، فا کا ہا، یہ روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ہا جو آ رہا ہے جیسے اللہ کا نام ہے نا، تو اللہ کے نام میں بعض لوگ کہتے ہیں، ان سے پوچھے نا تو کہتے ہیں یہ ہو ضمیر ہے آگے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ الف لام ہا، یہ روٹ ورڈ ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، یہ ہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہا ہوتی ہے نا، یہ والی ہا، یہ دو چشمی ہا جو ہوتی ہے یا گول ہا کہہ لیں، تو یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے۔ تو روٹ ورڈ جو ہوتا ہے، میں ایک بات اور بتا دوں کہ 3 لیٹر سے کم ہوتا ہی نہیں ہے، 2 ورڈ سے کبھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، تو اس کے اندر تو ہیں ہی 3 لیٹر، الف لام اور ہا، بیچ میں اور کچھ ہے ہی نہیں، صحیح ہے۔ تو یہ اللہ بھی تو جو تھا، استاذہ یہ 1 منٹ، جی جی، الہن سے اللہ بنا ہے، تو یہ الف لام جو ہے یہ آگے والا مجھے پتا نہیں ہے، میں پوچھ رہی ہوں، تو میں یہ وہ بتانے لگی تھی، معرف بھی میں بتانے لگی تھی، مجھے لگا تھا کوشچن آئے گا۔ الف لام ہا سے کیا بنتا ہے؟ الہ بنتا ہے، بلکہ الہن بنتا ہے، ٹھیک ہے، نکرہ ہے نا، صحیح ہے، الہن نکرہ ہے، الف لام جی ہا سے الف لام لگائیں گے تو پھر کیا ہوگا، جب اس میں الف لام ایڈ کر دیتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے، خاص کرنے کے لیے، تو یہ کیا بن جاتا ہے، لام لام سے مل کے تشدید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اوپر الف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک الف شروع میں آ جاتا ہے، تو یہ اللہ بن جاتا ہے، صحیح ہے۔ یہ الہ نکرہ ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں، ہو کا مطلب بھی اللہ ہے، ہوا کا مطلب بھی اللہ ہے، جتنا بھی آپ اس نام کو توڑیں گے نا وہ اللہ ہی کہلائے گا، اس نام کی یہ خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، تو اس میں الف کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اور ہا بھی اللہ کے لیے، لام بھی، جتنا لہو کہتے ہیں نا، لہو ما فی السماواتی، تو لہو سے بھی کیا مراد ہے، ہو سے بھی وہی اسی مراد کے ہے نا، لیے، اسی اسی کے کے ہے لیے، زمین تو آسمان، اسی یعنی کے اس لیے۔ لفظ کو آپ جتنا بھی توڑیں گے اس میں سے اللہ کا میننگ نہیں جائے گا، اور یہ الہ واحد نکرہ بھی آتا ہے قرآن مجید میں، نکرہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے الہ کا لفظ آتا ہے، جب اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں تو پھر وہ معرفہ بن کے اللہ کا ذاتی نام بن جاتا ہے۔ تو الہ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے لہو ہو، چاہے آپ اس کا کوئی بھی لیٹر لے لیں، وہ آپ کا کیا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس میں تھوڑی سی آپ کو، اور باقی ڈیٹیل پھر آپ اور بھی، اسی الوہیت بھی اسی سے بنا ہے، الوہیت جو ہم کہتے ہیں، تو وہ ربوبیت بھی ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کی ذات، صفات، 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ ایمان رکھنا ضروری ہوتا ہے، تب کمپلیٹ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ ہی ہمارا رب ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور باقی سارے کام ہم، صفات بھی کسی اور میں اللہ کی، وہ ڈھونڈ رہے ہیں جا کے کہ فلاں اولاد دے سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے، پیسے بھی دے سکتا ہے، مال بھی وہیں سے ملے گا، نہیں، اللہ ہے تو بس اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، بغیر کسی واسطے کے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا کسی کام سے بھی، اس لیے ڈائریکٹلی اللہ سے مانگے، اور تہجد میں مانگے اٹھ کے، جب وہ بہت ہی پوچھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہے جس کو میں دوں، کوئی ہے بخشش طلب جس کو میں معاف کروں، تو اس وقت کریں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں، ہم بچوں کو تعلیم دے دیتے ہیں، ہم اسکالر، اسلامک اسکالر بھی بنا دیتے ہیں، لیکن بچوں کے اندر وہ چیز نہیں آتی جسے انسانیت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ضروری ہے ڈالنا ان کے اندر، چاہے آپ ان کو، بچوں کا سب سے پہلے مسلمان ہونے سے بھی پہلے انسان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ انسانیت نہیں ہے، ہر برا کام مسلمانوں میں آ گیا ہے، اس لیے کوئی دین کی طرف ہی نہیں آ رہا۔ پہلے مسلمان بنتے تھے لوگ دوسروں کے اخلاق کو دیکھ کے، ابھی وہ کہتے ہیں ہم ان سے تو اچھے ہم ہیں، ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ان سے تو اچھے ہم ہیں، لیکن یہاں پھر بھی فرق ہے، پاکستان سے بہت زیادہ فرق ہے، یہاں پہ جو دین پہ آ جاتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی اللہ، وہ بے شک کوٹ پینٹ میں بھی ہوگا، وہ اپنے دین پہ پراپر ہوگا، نہ وہ ڈنڈی مارے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، یہاں پہ بہت زیادہ فرق ہے، جس کو نہ وہ شرک کرے گا، نہ وہ بدعات کرے گا، یہاں کسی کو نہیں پتا کہ عید میلاد النبی آیا ہے، یہ پتا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی آئی تھی، انہوں نے اپنا وہ بھی یہی بتایا کہ بدعات جو ہیں یہ نہیں آنی چاہیے، اگر آپ کو منانا بھی ہے عید میلاد النبی، کانفرنسز کریں، جیسے میں یہاں پہ آ گئی ہوں اور میں نے آ کے
गलत को गलत और सही को सही कहा है, इतनी जुर्रत पैदा करें। और ये जो डांस, मेरे पास ऐसी ऐसी वीडियोस है, मैं आपको शेयर करूंगी आपको क्या क्या हुआ है पाकिस्तान में इन चंद दिनों में मिलादुन नबी के नाम पे, मैं आपसे वीडियोस शेयर करूंगी। चलिए आगे पढ़िए। अफहिमतहु हो गया, फहिमतहु क्या तुमने इसे समझा? सईद नाअम फहिमतहु जय्यदन हाँ मैंने इसे अच्छी तरह समझा। अच्छा, हु की ज़मीर कहाँ जा रही है? मफूल है ना यहाँ पे, हाँ मफूल तो बन रही है, लेकिन कहाँ जा रही है? ये दर्स की तरफ। दर्स की तरफ। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप मीनिंग सही निकालेंगे ना जी। वरना तो कुरान का कोई तर्जमा कुछ लेके बैठ जाए, कोई कुछ लेके बैठ जाए, जब तक ये ग्रामर नहीं आती ना फिर सही तर्जमा के ज़मीर किधर जा रही है, फाइल कौन बन रहा है, जय्यदन क्या है, वेरी अच्छी तरह उसको समझ लिया है मैंने, ताकीद के लिए आ रहा है ना कि अच्छी तरह समझ लिया है, वेरी वेल। अच्छा कोई और पढ़ लें आगे, थोड़ा आगे कौन पढ़ना चाहेगा? अभी कोई लफ्ज बोल रही थी, कुछ सी आप आएंगी थोड़ा पढ़ेंगी? हाँ थोड़ा सा आप पढ़ लें। अल उम्मू अम्मा करातल कुरान अल करीम, अम्मी कहती है क्या तुमने कुरान की तिलावत की? सईद को नहीं की। क्या तुमने कुरान की तिलावत नहीं की? हमने पढ़ा था कि जब क्वेश्चन नफी में होता है, निगेशन में होता है, तो उसके जवाब में फिर नाम और ला नहीं आता, बल्कि क्या आता है, बला आता है। ये रूल हमने पढ़ा है पहले? जी पढ़ा है ना। अगर निगेशन में क्वेश्चन है तो फिर जवाब जो होगा वो उसमें नाम या ला नहीं आएगा, बल्कि बला आएगा। ठीक है, आपने मिसाल भी दी थी, मिसाल कुरान मजीद से मिसाल भी। हाँ जी आपने दी थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, लस्तु क्या है न, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? लैसा पढ़ा है ना हमने, लस्तु, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अल्लाह ताला ने सवाल किया था ना, तो उन्होंने क्या कहा था, बला, बला में जवाब दिया था। तो यही मिसाल एग्जाम्पल सामने रख लें। फिर जहां भी नफी में सवाल होगा, नफी के बहुत सारे वर्ड होते हैं, माँ भी होता है, ला भी होता है, और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लैसा भी आया है, तो बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो नफी के लिए आते हैं। तो जो भी नफी के लिए आएगा, हल भी होता है, तो इन भी होता है, तो ये सारे नफी के लिए, जो भी आएगा नफी के लिए सवाल में, वो उसके जवाब में बला आएगा। फिर आगे करातू। हाँ सईद कहते हैं बला क्यों नहीं, करातू सूरत रहमानी, मैंने सूरत रहमान पढ़ी, वाहिफ वाहिफ हाफिज हाँ और मैंने इसको हिफ्ज किया, फरीहा बिल मुदर्रिसु तो खुश हुआ साथ इसके मुदर्रिस पढ़ाने वाला टीचर, कसीरन। अच्छा इससे नहीं, बी का मतलब है मुझसे, बहुत या का मतलब होता है मी ना, अना का मतलब होता है आई, और उसी की जो अल्टरनेट जो कोरस्पॉन्डिंग ज़मीर है या, उसका मतलब होता है मी। और बी जब हर्फ जार आ गया तो ये मुरक्कब जारी बन गया ना, ये मुरक्कब है, ये दो वर्ड है। बी ली जब मुरक्कब हो सकता है, ली हर्फ जार और या मेरे लिए, तो बी क्यों नहीं हो सकता? बी भी तो हर्फ जार है, ली भी हर्फ जार है। तो मुझसे, फरिहा तो खुश हुए मुझसे, अलमुदरिस फाइल है, और कसीरा का मतलब है कि बहुत ज्यादा खुश हुए। अब फरिहा एक ऐसा वर्ड है जिसमें यहाँ पे देखें आप कोई मफूल नहीं आ रहा, ये कसीरन मफूल नहीं है, ये ऐसी है जैसे जय्यदन आया था, जय्यदन तो मफूल नहीं था ना, तो यहाँ पे ये भी मफूल नहीं है। तो फरिया एक ऐसा फेल है जिसको मफूल की जरूरत नहीं है। खुश हुए मुझसे, कौन खुश हुए? टीचर, फाइल के साथ पूरा हो रहा है, तो ये फेल लाजिम है, लाजिम फेल, ऐसे मफूल की जरूरत नहीं थी तो आया ही नहीं। अगर मफूल की जरूरत होती है और ना लगाते तो ये जुमला इनकम्प्लीट रहता है। ये मुताल्लिक़ के फेल बन रहा है, बी जो है, इसको आप मफूल नहीं कह सकते, ये मुताल्लिक़ के फेल बन रहा है। चलिए आगे। ठीक है, और फिर टीचर ने खुश होकर क्या कहा, वकाला इन्ना का आसानु तालिब फिल फसली, बेशक आप सबसे अच्छे तालिब इल्म हैं, क्लास में सबसे अच्छे तालिब इल्म हैं। अल उम्मू माशाअल्लाह ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनैया, उनकी भी कहती है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इल्म में ज्यादा करे, यानी ज्यादा इल्म दे मेरे बेटे। सईदुन, यहाँ पर दुआ दी जा रही है, ज़ादकल्लाहु इल्मन, है ना,
اب زیادہ کا کیا ہے؟ زیادہ بھی فعل ماضی ہے, تینوں پہ زبر آ رہی ہے. زیادہ کا کیا بنے گا؟ مفعول, کیونکہ یہ منصوب ضمیر ہے, جیسے ہو ہوتی ہے, ہا ہوتی ہے, تو یہ چھوٹی چھوٹی ضمیریں جو ہوتی ہیں اٹیچ پروناؤن, یہ آپ کی مفعول بنتی ہیں. یہ مفعول بنے گی. اللہ ہو فاعل ہے, مرفوع ہے. فاعل بن گیا. اچھا, اب علمن کیا بنے گا؟ جب مفعول بھی یہاں پر آ گیا اور آگے علمن بھی منصوب آ رہا ہے, تو یہ کیا بنے گا؟ اس میں ڈیٹیل ہے, میں آہستہ آہستہ بتاتی جاؤں گی, لیکن ابھی آپ اس کو مفعول ہی بنا لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں لگائیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زیادہ کرے تمہیں. اب یہ جملہ ادھورا ہے, تو بے شک ہم نے مفعول بھی لگا لیا کا, لیکن پھر بھی جملہ ادھورا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس فعل کو دو مفعول کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو یا تو اس کو مفعول بنائیں گے یا پھر اس کو کچھ اور بنائیں گے, اور اس اور کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا رہی. ٹھیک ہے, ابھی آپ اس کو سیکنڈ مفعول بنا کے ختم کر دیں. یا بنیا, حرف ندا اور آگے منادا, منادا آ رہی ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے. سعیدن, سعید کہتے ہیں آغاسلتی کمسانی یا امی, اپنی امی سے پوچھتے ہیں کیا امی اپنی امی سے پوچھتے ہیں کیا امی آپ نے میری قمیض دھو دی, شرٹ میری دھو دی ہے. ایک نہیں ہے, بہت ساری ہیں. کمسانی, اچھا ہاں میری شرٹس دھو دی. کمیسی نہیں بولا, کمسین کو میری شرٹ دھو دی, میری شرٹ آپ نے دھو دی. الامو, امی کہتی ہیں نام ہاں. غسلتھا, میں نے ان کو دھو دیا ہے. وکویتھا, اور میں نے ان کو استری کر دیا ہے. خذ, لے لو. حاصل قمیص, یہ قمیض لے لو. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ماشاءاللہ. اچھا, اب یہ بتائیے ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ شرٹ کی طرف, شرٹس کی طرف, شرٹس کی طرف. اور یہ ضمیر تو واحد کی ہے نا, مونس کی, تو یہاں پہ جمع آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں, ایکسیپشن ہوتا ہے یہ, کہ جب غیر عاقل کی جمع آ رہی ہوتی ہے تو اس کی طرف جو ضمیر جاتی ہے وہ واحد مؤنث کی طرف کی جاتی ہے. یہ یاد ہے آپ کو رول؟ غیر عاقل کی جب جمع مکسر آتی ہے, جمع آ جائے, مکسر آئے یا نہ آئے, غیر عاقل کی جب جمع آ جائے گی تو اس کی طرف جو بھی چیز جائے گی وہ آپ واحد مؤنث, چاہے اس کی صفت آئے گی, چاہے خبر آئے گی, چاہے ضمیر جائے گی, ایون اس کے لیے جو فعل استعمال ہوگا وہ بھی واحد مؤنث استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, آگے. سعیدن, سعید کہتے ہیں ہاتھی ذاکا, یہ لے لو. یا امی, ذاکل اجمل من ھذا, نہیں, یہ ہاتھی خود کا مطلب لینا ہے نا, ہاتھی کا مطلب تو لینا نہیں ہے نا. ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے ہاتھو برہانکم, اس سے یاد رکھیں. قرآن مجید میں آتا ہے ہاتھو برہانکم. کسی کو میننگ آتا ہے ہاتھو برہانکم؟ لے آؤ, لے آؤ, لے آؤ, اپنی دلیل لے آؤ. تم اللہ تعالیٰ نے کیا نا کہ ہاتھو برہانکم, لے آؤ اپنی دلیل, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو ہاتھو جمع ہے, اور ہاتھی کیوں آیا یہاں پہ؟ یہ اپنی موم کو کہہ رہے نا, ہاتھی ذاکا, give me, bring that one. ٹھیک ہے, یا امی او مائی موم. تو ہاتھی کا مطلب ہے برنگ. ٹھیک ہے, تو خود کا مطلب ٹیک ہوتا ہے, برنگ کا مطلب ہوتا ہے لانا, لائیں, وہ والی لائیں او امی. ذاکا اجمل من ھذا, یہ اس سے خوبصورت. ذاکا کا مطلب ذالکا ہی ہوتا ہے, وہ زیادہ خوبصورت ہے. یہ افعلو کا وزن آ رہا ہے. افعلو کا وزن جب بھی آئے گا نا تو اس میں زیادہ کے معنی آئیں گے. احسنو, اوپر ہم نے پڑھا نا, احسنو میں پڑھا ہے احسنو طالبن. اب یہاں پر جو میننگ آیا نا وہ سب سے زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے. یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے. اسم تفضیل, ہم لاسٹ ٹائم پڑھے تھے اسم تفضیل. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے نا تو پھر آپ کا ریویژن ہو رہا ہے. تو جب من کے ساتھ آئے گا تو کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. اجمل من, احسن من, اکبر من, وہ دو لوگوں میں, اب دو قمیضوں میں کمپیئر ہو رہا ہے, ایک جو مانندی ہے اور ایک جو اس نے اشارہ کیا ہے, ہاتھی. ٹھیک ہے نا, تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ مانگ رہا ہے, تو دو میں کمپیئر. اور یہاں پر پوری کلاس کے اندر سب سے اچھا ہے, سپرلیٹو ڈگری آ رہی ہے. سپرلیٹو ڈگری وہی وزن ہے, افعلو کا وزن ہے, بٹ آگے مضاف الیہ آ رہا ہے. جب افعلو کے آگے مضاف الیہ آ جائے گا تو وہ سپرلیٹو ڈگری ہوگی, اور جب من آ جائے گا افعلو کے بعد تو وہ کمپیریٹیو ڈگری ہوگی. اور اس کی جو سب سے کم ڈگری ہے وہ جمیلن ہے, خوبصورت, جسے ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں, جمیلن, خوبصورت.
دو میں کم سے اس زیادہ خوبصورت زیادہ کا اس لیے میں نے ترجمہ کرایا کہ کمپیریٹیو ڈگری ہے. سب سے خوبصورت، احسن، سب سے اچھا. اجمل صورت کے حساب سے ہوتا ہے اور یہ کردار کے حساب سے ہوتا ہے. احسن. اوکے، اب نیکسٹ کوئی اور پڑھ لیں، تھوڑا سا رہ گیا، آ کے پڑھ لیں. کوئی آ جائیں طاہرہ، آپ پڑھ لیں تھوڑا، آپ فارغ ہیں تو آ جائیں. جی باجی. تدخلو مریم داخل ہوئی، ہوتی ہے، ہوتی ہوئی ہے، نہیں، یس یس، کیونکہ یہ ماضی ہاں نہیں ہے نا. مضارع ہے. ہاں، یہ ایک آپ کو سین دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، قمیض کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر کمرے میں کون داخل ہو رہا ہے؟ مریم. جیسے اسٹیج پہ ڈرامہ ہو رہا ہوتا ہے نا، کوئی تو ایک ایکٹ چل رہا ہے اور پھر کوئی داخل ہوتا ہے، تو وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے، چلیے. وہ کس میں ہوتا ہے؟ ہمیشہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے. اب یہ آپ کو فعل مضارع کا، ایک تو فعل ماضی آپ نے پڑھا نا، تو یہ آپ کا فعل مضارع کا تھوڑا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اب یہ ماضی نہیں ہے، میں نے بتایا لاسٹ لیٹر پہ زبر ہوگی تو ماضی ہوگا، پیش آئے گی تو وہ مضارع بن جائے گا، پریزنٹ ٹینس بن جائے گا. داخل ہوتی ہے. چلیں، اور تا کیوں آئی ہے؟ یدخلو بھی ہوتا ہے نا، مریم کی وجہ سے، مونس کے لیے، مونس کے لیے. آگے مونس آ رہی ہے، تو جیسے وہاں پہ ہم کرتے تھے نا قالت مریم، ماضی میں قالا حامدن یا خالدن، اور آپ نے قالت مریم کہتے تھے نا، تو وہ اب تا جو ہے وہ یہاں شروع میں لگی آگے مونس کے لیے جو لگتی تھی، قالت تا سکون والی. تو آگے ہم لگاتے تھے قالت مریم. اور یہ مریم کیوں قالت کیوں کیا، قالا کیوں نہیں، کیونکہ یہ لڑکی ہے تو قالت کرتے تھے ہم. اسی طرح یدخلو لڑکے کے لیے ہوتا ہے، اور تدخلو جو ہوتا ہے وہ لڑکی کے لیے ہوتا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے یدخلو مریم. چلیے آگے. مریم کیا کہہ رہی ہیں ابھی؟ مریم السلام علیکم، السلام علیکم. کیف حالکی یا امی، آپ کا کیا حال ہے اے امی. وکیف حالک یا اخی، اور آپ کا کیا حال ہے اے میرے بھائی. الام امی، وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. اہلاً خوش آمدید، یا بنتی اے میری بیٹی. متا کب، خرجتی تم نکلی، من المدرستی مدرسے سے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے لیکن پیار سے ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ آتے ہی کوئی دوسری موم ہوتی تو آتی 2 تھپڑ لگاتی، کہاں تھی، بھائی سے الگ کیوں ہوئی، کدھر تھی، اور وہ سب پہلے ہوتا، اور پھر بچی بچائی رو دو کے وہ کھانا بھی نہ کھاتی. اچھا اب دیکھیں کتنے پیار سے وہ سب کچھ کر رہی ہے. پہلے آ کے اس نے سلام کیا، بھائی کو بھی سلام کیا، الگ الگ. اچھا سلام بھی دیکھیں ہمارا پورا جملہ ہے، مبتدا ہے ڈیفینیٹ ناؤن، اور علیکم مرکب جاری بن کے آپ کا پورا سلام جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اسی طرح وعلیکم السلام، اس میں آپ کا کیا ہو گیا، آپ کا خبر مقدم ہو گئی اور سلام مبتدا بعد میں چلا گیا. کبھی غور کیا آپ نے؟ مبتدا مؤخر ہو گیا، یہاں پر مبتدا اپنی جگہ پہ ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے آپ کی. یہ السلام معرفہ ہے، یہ آپ کا مرکب جاری بن کے خبر بن رہی ہے، شبہ جملہ. اور جب یہ شروع میں آ گیا تو یہ آپ کی خبر مقدم ہو گئی اور سلام بعد میں چلا گیا تو یہ آپ کا مبتدا بن گیا. صحیح ہے؟ تو یہ بھی کمپلیٹ جملے ہیں، فریزز نہیں ہیں، یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہے. تو اہلاً یا بنتی، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں نا، ویلکم، یا بنتی خوش آمدید. اب بنیا سے کیا ہو گیا، بنتی ہو گیا، میری بیٹی، میری بچی. متا خرجتی من المدرستی، کب آپ لوٹی، کب آپ نکلی، ایگزٹ کب کیا اسکول سے. یعنی پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کہاں رہی ہے. ٹھیک ہے، ابھی وہ لڑکی بھی سچ بول رہی ہے. دیکھیں ذرا مریم کیا کہہ رہی ہے، خرجتو، ایک منٹ. مریم بولتی ہے خرجتو بعد صلاۃ الظہر، بتا رہی ہے خرجتو میں نکلی، بعد نماز ظہر کے بعد. تو صلاۃ الظہر کیا بن رہا ہے آپ کا، یہ وہ بن رہا ہے نا اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، اور جب بعدہ پیچھے بعدہ یہ ظرف ہے نا، یہ تو آپ کو پتہ نہیں، ایڈورب ہوتے ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، پلیس اور ٹائم کے ہوتے ہیں نا. جگہ بھی ہوتا ہے ظرف مکان، ظرف زمان بھی ہوتا ہے. تو یہ ظرف اور یہ مضاف، یہ آپ کا بنا آپس میں مرکب اضافی بن کے،
ٹھیک ہے, دونوں مرکب اضافی بن کے تو اس کا مضاف الیہ بن گیا نا, بادہ کا مضاف الیہ بن گیا نا. تو یہ جو ہے اس لیے سلاد جو ہے وہ مجرور ہے. ہاں, تو بادہ جو ہوتے ہیں, جو ظرف ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. تو بعد الصلاتی آپ کا مرکب اضافی تھا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صلاۃ ظہری بھی مرکب اضافی, یہاں پہ کمپاؤنڈ مرکب اضافی بن رہا ہے, جسے پیچیدہ مرکب اضافی بھی کہتے ہیں. آپ لوگ پڑھیں گے لسان قرآن میں, جلدی آئے گا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جو مڈل والا ہوتا ہے وہ ڈبل رول کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ کا اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور اگلے والے کا مضاف بھی بن رہا ہے, ڈبل رول. تو یہ آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی کہلاتا ہے. اچھا, اب یہ پورا بن کے تو ظرف مضاف الیہ بن کے پورا, جیسے ہم پیچھے حرف جر ہوتا ہے نا, تو بریکٹ والے کو ملٹیپلائی کر کے پورا مرکب جاری بنا دیتے ہیں, ہے نا. تو اس کو بھی اسی طرح سے باہر والے سے ملٹیپلائی کریں گے تو ظرف مضاف الیہ کہہ دیں گے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ظرف تو آتے ہی مضاف بن کے ہیں, تو ہم اس کو مرکب جاری تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, شبہ جملہ کہہ سکتے ہیں, شبہ جملہ کہہ سکتے ہیں, لیکن مرکب جاری نہیں کہہ سکتے. شبہ جملہ میں جو شبہ جملہ ہوتا ہے نا, اس میں دو چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے مرکب جاری, جو آپ کا مرکب جاری جو بھی بنتا ہے جملے میں, اور پلس ظرف مضاف الیہ, ظرف مضاف الیہ. اب یہاں پہ یہ ظرف مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. اندر یہ تھا باہر ملٹیپلائی, اوکے, ظرف مضاف الیہ بن گیا. اب یہ ظرف مضاف الیہ ہو یا مرکب جاری ہو, یہ دونوں مل کے تو یہ شبہ جملہ بنتے ہیں. جیسے آپ شبہ جملہ خبر کہتے رہتے ہیں نا, میں سنتی رہتی ہوں شبہ جملہ خبر. تو یہ اس کو آپ شبہ جملہ خبر کہہ سکتے ہیں. اور شبہ جملہ خبر بن کے تو یہ جملے میں کیا بن رہا ہے, اس فعل کا کیا بنے گا, متعلق فعل بنے گا. کیونکہ مرکب جاری بھی متعلق فعل بنتے ہیں, تو یہ ظرف مضاف الیہ بھی, یہ بھی آپ کے وہی بنتے ہیں جو متعلق ہی بنتے ہیں فعل کے. اور خرجہ کون سا فعل ہے؟ خرجہ پاسٹ ہے. پاسٹ ہے, نہیں پاسٹ تو ہے, لیکن اس میں مجھے کچھ لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم ہے. لازم ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. مفعول کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ زبر کیوں آ رہا ہے بادہ کے اوپر؟ یہ تو ظرف کی وجہ سے آ رہا ہے نا, ظرف کے اوپر زبر ہی آتی ہے. ہاں, زبر ہی آتی ہے. ابھی ایک بات یہاں پہ سن لیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کا ظرف جو ہے فعل کے بعد آ رہا ہے اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے, آپ کا ظرف جو ہے فعل کے بعد آ رہا ہے, زبر کے ساتھ آ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا کریں گے, اس کو اس جملے کا مفعول بنا دیں گے. لیکن کون سا مفعول بنائیں گے؟ مفعولن بیہی نہیں بنائیں گے. مفعولن بیہی کی اس کو ضرورت نہیں ہے. خرج فعل لازم ہے, اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے مفعولن بیہی کی. یہ آپ کا بنے گا مفعولن فیہی, جس میں کام ہوا. ہاں, کام کس وقت ہوا یا کس جگہ پہ ہوا. اب یہ تو بادہ تو ظرف زمان ہے نا, زمان ہے نا, یعنی صلاۃ الظہر کے بعد ٹائم ہے نا, یہ ظرف زمان ہے. اگر یہ ظرف مکان بھی ہوتا تو اس نے مفعولن فیہی بننا تھا. پھر یہ مطلب ہوتا ہے کہ کام کس جگہ پہ ہوا. دیکھیں, ایک ہوتا ہے فعل, ایک ہوتا ہے اس کو کرنے والا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جس پہ اثر پڑتا ہے فعل کا, اس کو کیا کہتے ہیں جس پہ اثر پڑتا ہے؟ مفعول کہتے ہیں, مفعولن بیہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کام کس جگہ پہ ہوا یا کس ٹائم ہوا. کوئی ٹائم تو لازم ہوگا نا فعل ہونے کا, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہوتا ہے وہ مفعولن فیہی کہلاتا ہے. فیہی کا مطلب ہے کہ وہ فعل جو ہے وہ کس وقت ہوا, کس جگہ پہ ہوا. تو اب کہ آج کے بعد جب بھی, اور اگر یہ بادہ ویسے آئے گا نا تو یہ مفعولن فی نہیں بنے گا. اس کی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو. فعل نہیں آئے گا تو اس کو یہ کچھ اور بن جائے گا, متعلق خبر بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں تو فعل نہیں ہوگا نا, تو پھر یہ متعلق خبر بنے گی. ابھی یہ کیا بن رہا ہے؟ ابھی یہ مفعول بن رہا ہے. مفعول کیونکہ منصوب ہے نا, تو مفعول منصوب ہی ہوتا ہے. تو یہ بات تھی جو میں اوپر بتانے والی تھی, لیکن میں نے وہاں نہیں بتائی. شروع سے آ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے, فعل کے فوراً بعد آئے تو یہ بار بار آ رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ تم نے کب اسکول چھوڑا, ہاں, الیوم. اب یہ جو الیوم آیا تھا نا, یہ بھی مفعولن فی تھا. قرأت, میں نے پڑھا, یہ مفعولن بی ہی ہے آپ کا, ٹھیک ہے. کیا پڑھا؟ یہ مفعولن بی ہی ہے, اور یہ مفعولن فی ہی ہے, فعل کے بعد آ رہا ہے.
یہاں پر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں جہاں یہ ظرف آئیں گے فعل کے بعد آئیں گے تو وہ مفعولن فیہ. تو 2 مفعول آپ کو پتہ لگے. اگر یہیں پہ سیکھ لیں گے تو پھر وہاں پہ آپ ایسے تیرتے جائیں گے, جیسے پانی کی لہریں ہوتی ہیں نا سمندر کی, بس بل کھاتی ہیں, ایسے آپ پڑھتے جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ پڑھ جائیں گے گرامر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیسن کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا. تو کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ بچی نے سچ بولا, خرجت بعد صلاۃ الظہر, اور ابھی وہ گھر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک ماں نے کوئی سوال نہیں کیا کہ تو کہاں تھی, ہے نا, کدھر تو ٹکرے مار رہی تھی, کہاں گھوم رہی تھی. اچھا, اب امی دوسرے طریقے سے اسے سوال کر رہی ہیں, پڑھیں. جی. الام آئین زمیلتک زمیلات کا, زمیلات جمع ہے نا. ہاں, زمیلاتو کی, زمیلاتو کی, آئینہ زمیلاتو کی, تمہاری دوستیں کہاں ہیں, کہاں تھیں. نہیں, آمنتو کہاں ہیں. کہاں ہے, دیکھیں اب جملہ یہاں بن کوئی رہا ہے, فیل تو آ ہی نہیں رہا, تو پاسٹ فعل آئی ٹینس تو گا, بالکل. ہاں. تو آئینہ جو ہمارا جملہ زمیلاتو اسمیہ کی, ہوتا ہے نا اس کو پریزنٹ میں آمنتو ترجمہ کرتے ہیں. وفاطمۃ وسعاد, تمہاری دوستیں کہاں ہیں, آمنہ, فاطمہ اور سعاد. یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جب 2 سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو زمیلات جمع ہو جاتی ہے, 3 سے جمع شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو زمیلات کی, تمہاری دوستیں, کلاس فیلوز. انا مریم انا ما رعیتہن بعد الصلاۃ, انا میں نے, ما نہیں, رعیتہن ان کو دیکھا, بعد الصلاۃ میں نے نماز کے بعد ان کو نہیں دیکھا. کوئی اور بچی ہوتی تو بولتی ماں کے ڈر سے کہ وہ تم مجھے گھر چھوڑ کے گئی ہیں, میرے ساتھ آئی ہیں, وہ اپنے گھر چلی گئی ہیں. صاف صاف اس نے بول دیا بچی نے کہ اس صلاۃ کے بعد میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں, میں اکیلی تھی اس کے بعد. آگے الام, الام یا بنتی, اے میری بیٹی, اخو کی, تمہارا بھائی, حفظہ سورۃ الرحمانی, حفظ کی سورہ رحمان, ایا سورتن حافظتی انتی, کیا تم نے بھی سورت حفظ کی. ایو کا مطلب تم نے ہوتا ہے کون وچ, سی, وچ, کون سی, پلیز اچھا وچ, وچ کا مطلب ہوتا ہے کون سی. ٹھیک ہے نا, کون سی سورہ حفظ کی ہے آپ نے. اب دیکھیں حافظتی میں بھی انتی آیا, پھر آگے بھی انتی آیا. ٹھیک ہے نا, کتنے پیار سے بات کر رہی. تو تمہارے بھائی نے تو میم یہ یہ والی صورت یاد کی ہے, تم نے کون سی صورت یاد کی ہے. میم یہ ائی کے اوپر میں زیر کیوں آیا ہے؟ زیر نہیں آ رہی, زبر آ رہی ہے, زبر آ رہی ہے, زبر آ رہی ہے. یہ ہاں, یہ ایا اصل میں ایون ہوتا ہے, ایو اور ہوتا ہے نا اس لیے. ہاں, اب یہ ایو کا بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ کا مضاف بن کے آتا ہے ہمیشہ. کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں. تو اب دیکھیں آگے مضاف الیہ بن رہا ہے, تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا. لیکن شروع میں کیوں لائے, کیونکہ کوشچن لانا تھا, کوشچن بنانا تھا, اس لیے ایا کو شروع میں لائے. ایا سورتن. تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایو بھی تو آ سکتا تھا نا, پیچھے کچھ نہیں آ رہا تو ایو بھی ہو سکتا تھا نا. ایا کیوں مفعول آیا؟ بن رہا ہے نا, مفعول بن رہا ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے اسی فعل کا. جب بھی زبر آئے گی نا جملہ فعلیہ میں کسی پہ, تو وہ مفعول ہی بنے گا. اب شروع میں لانا اس کی مجبوری تھی, کیونکہ ہم نے کوشچن بنانا ہے, یہ کوشچن کا ہمارے پاس اور کوئی ورڈ نہیں ہے, تو ہم اس کو شروع میں لے آئے. ورنہ مفعول تو فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے نا. فعل آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, پھر مفعول آتا ہے. یہاں پہ آنا چاہیے تھا اس کو, لیکن چونکہ کوشچن بنا رہے ہیں تو اس کو شروع میں لانا پڑا, لیکن زبر اس کے پڑ دیا. یہ پورا کا پورا مفعول بن رہا ہے, ظرف مضاف الیہ بن کے یہ پورا مفعول بن رہا ہے. اور کون سا مفعول بن رہا ہے؟ یہ مفعول بھی بن رہا ہے, کیونکہ یہ آپ کا ظرف نہیں ہے. ایا ظرف نہیں ہے, ایو ظرف نہیں ہے. یہ تو اس میں استفہام ہے نا. ہاں, یہ اسم استفہام ہے, مضاف بن کے آتا ہے, یہ اس کا مجبوری ہے. اور ویسے بھی اس میں وقت اور وہ تو ہے نہیں, جگہ نہیں ہے, ہاں, تو ویسے بھی وہ نہیں بنے گا ظرف. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا مفعول بنے گا. اور ابھی انہوں نے پوچھا تو میں نے بتایا, ورنہ میں اتنی ڈیٹیل میں جاتی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے ٹائم پہ جاتی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ, انہوں نے کہا زیر کیوں آ رہی ہے, اجی کیوں آ رہا ہے. اجی نہیں, اجا ہے یہ, اور یہ مفعول بن رہا ہے مفعولن بھی, اور یہ فعل ہے, اور اس کے اندر انتی ضمیر فاعل ہے. اور یہ والی پھر انتی کیوں آئی ہے, 2 دفعہ کیوں آئی ہے؟ تاکید کے لیے.
تاکید کے لیے. جب دو ضمیریں ایک جیسی اکٹھی آتی ہیں نا, ٹھیک ہے نا, جیسے آتا ہے نا ہوا انکا انت التواب الرحیم, انا کا بھی آتا ہے انت التواب الرحیم, تو کا بھی آ رہی ہوتی ہے اور پھر آگے انتا بھی آ رہی ہوتی ہے, دونوں جو ہیں وہ یو کے لیے آتی ہیں. تو کبھی تو اس طرح اپوزٹ بھی آ جاتی ہے, کبھی کبھی سیم بھی, انتی اور انتی اس طرح آ گئی. تو دو ضمیریں جب بھی اکٹھی آئیں گی اس میں تاکید ہوگی. اچھا اس کے بعد کیا ہے آپ کا, جلدی سے 2 لائنیں رہیں گی, میں ختم کرنا چاہ رہی ہوں. مریم انا, مریم انا حفظت سورۃ الحدید وہی اطول من سورۃ الرحمن. انا میں نے حفظ کی سورۃ الحدید, سورہ حدید, وحیا اور وہ, اطولو مطلب سورہ حدید کی طرف جا رہا ہے یہ, وحیا اطولو زیادہ لمبی ہے, من سورۃ الرحمانی سورۃ الرحمن سے. دیکھا اطولو کے ساتھ من جب آتا ہے تو کمپیریٹیو ڈگری ہوتی ہے, کمپیریزن ہو اور گیا. اگر یہاں پر آ جاتا مضاف الیہ بن کے کچھ آ جاتا ہے یہاں پر, تو پھر کیا ہو جاتا, پھر یہ سپرلیٹیو ڈگری ہو جاتی ہے. پورے قرآن میں سب سے لمبی ہے, جیسے ہم سورۃ البقرہ کے لیے کہہ سکتے ہیں نا کہ سورہ قرآن سب سے لمبی ہے, تو پھر ہم کیا کہیں گے وہاں پہ, اطولو پورا لمبی کے لیے کیا کہیں گے, سپرلیٹیو ڈگری مضاف الیہ. اچھا اطولو سورہ کی جمع بنائیں گے, سورتن, اطولو سورتن تو نہیں کہیں گے, یہاں پہ جمع لانا ہوتا ہے, جمع لانا ہوتا ہے. جیسے اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا نا, تو یہاں جمع آیا تھا, احسنون تو طالبن, سورت کی جمع کیا ہوگی؟ سورن ہوتی ہے نا, اچھا سورن, تو لیکن زیر کے ساتھ لائے گے نا استاذہ؟ دیر کے سورن کہیں گے نا. تمام صورتوں میں اچھا سب سے لمبی صورت ہے, اور وہ آپ کا کیا ہوگا, فی القرآنی, ٹھیک ہے. تو پورے قرآن میں سب سے لمبی صورت ہے, تو وہ مضاف الیہ کے ساتھ سپرلیٹیو ڈگری بنے گی, صحیح ہے. تو یہاں پر آپ کی کمپیریٹیو ڈگری ہے. اچھا دیکھیں مذکر کا لفظ آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا کہ یہ مؤنث ہے سورہ, تو یہاں پہ ہم مؤنث لے آئیں. مذکر مؤنث دونوں کے لیے اطولو ہی افعلو کا ہی وزن یوز ہوتا ہے, چاہے وہ پیچھے مؤنث ہو یا مذکر ہو. کوئی مذکر بھی تو ہو سکتا تھا, تب بھی اطولو ہی آتی. حامدون اطولو طالبن فی الفصل, تو وہاں بھی اطولو لڑکے کے لیے بھی آ رہا ہے, سورہ کے لیے بھی اطولو ہی آ رہا ہے. اچھا وقت آگے کیا ہے. اچھا اس میں یہ بتا دیتی ہوں کہ فعل اور فاعل, یہ فعل جو ہے متعدی ہے, اس کو مفعول کی ضرورت تھی, آگے مفعول آیا ہے. اور یہ کون سا مفعول ہے, مفعولن بیہی ہے, وہی یا اطول من, اور یہ کون سا جملہ بن رہا ہے, جملہ اسمیہ بن رہا ہے, اس میں کوئی فعل نہیں آ رہا. یا مبتدا بنے گا, اطول من خبر بنے گی, اور سورۃ الرحمن اس پورے کوئی خبر بنا دیں آپ کو. یہاں پہ سورۃ الحدیدی یہ مفعول بنانا تھا, سورہ پہ زبر آ گئی, مضاف پہ اعراب چینج ہوتا ہے ہمیشہ, ٹھیک ہے. ہمیشہ کس پہ اعراب چینج ہوتا ہے, مضاف پہ. مفعول بنانا ہے, فاعل بنانا ہے. یہاں پہ آپ یہ تو مجرور ہوتا ہے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے چینج کرنے کی. اس میں بھی آپ نے دیکھا یہ من سورۃ الرحمن, اب کمپیئر کرنا تھا تو یہاں پہ سورت تی آ رہی ہے. یہ سب چیزیں جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں گے نا, اعراب کیوں آ رہا ہے, زیر کیوں آ رہی ہے, یہاں پہ کیوں آ رہی ہے, پھر مجھے بتائیں. یہ مضاف الیہ کی وجہ سے آ رہی ہے, زیر 2 وجہ سے آتی ہے, حرف جر کی وجہ سے اور مضاف الیہ کی وجہ سے, 2 بس اس کی ہیں. اچھا یہ جملہ اسمیہ ہے, اور یہ پہلا والا جملہ جو تھا یہ جملہ فعلیہ تھا. آگے یہ بھی جملہ اسمیہ ہے, سوری, اس میں انا مبتدا ہے, اور باقی سارا ہاں. خبر اب کر دیکھیں نا, سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا وہ جو ہوتا ہے یہ مرر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک مرر ہوتا ہے. جو چیز پیچھے ہوتی ہے, اگر پیچھے جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو آگے بھی جملہ اسمیہ ہی آئے گا. پیچھے جملہ فعلیہ آ رہا ہے تو آگے بھی لازم جملہ فعلیہ آئے گا. پیچھے اگر کوئی ون ورڈ آ رہا ہے نا, جیسے السماواتی والارضی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کا پیچھے اگر ایک نون آ رہا ہے تو آگے بھی ایک ہی نون آئے گا, صحیح ہے. اسم کا اسم کے اوپر عطف ہوتا ہے, ریفلیکشن کہہ لیں, ٹھیک ہے, عکس پڑتا ہے یہ کہہ لیں. آگے پڑھیے. وَكَذَلِكَ حافظت 16 آیتاً من سورۃ النبا. اینڈ سیملر ٹو کذالک, ایک ہی ورڈ ہے, اس کو 2 ورڈ مت بنائیں. کذالک, اس میں کا جو ہے یہ حرف ہے, حرف جر ہے, اور ذالک آگے کیا ہے, اس میں اشارہ ہے, اور اس کا میننگ کیا جاتا ہے اسی طرح. اسی طرح حفظت 16 کا کیا مطلب ہے, یہ بھی مفعول بنے گا, مفعولن بھی. میں نے حفظ کی کتنی صورتیں, 16 آیات من سورۃ النبا, سورہ نبا. میم یہاں پہ عشرہ میں شین کے اوپر جزم ہونی چاہیے تھی.
نہیں جزم آتی ہے لیکن وہ بعد میں آئے گی. یہاں پہ اشرت آئی ہے. اچھا یہ ستہ اشرتا یہ کیا بن گیا آپ کا؟ ستہ جو ہے یہ آپ کا مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے 10 کے لیے آیا نا. جب آپ ڈبل ڈیجٹ یوز کرتے ہیں نا تو پھر آپ کا سکون نہیں آ سکتا یہاں پہ. پھر آپ کے یہ 13 ساتھ سے 19 والی گنتی جو آپ نے سکھائی ہاں تھی اس وہی میں ہے. آپ کا سب پہ زبر آئے گی. ٹھیک ہے بیچ میں سکون نہیں آ سکتا. جب وہ سکون آئے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی, وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا جہاں پہ آئے گا. جیسے آپ نے اس کو پکڑ لیا پھر آپ اس کو بھی پکڑ لیں گے. ستہ اشرت آیت من سورۃ النبأ. آگے الام کیا کہہ رہی ہیں؟ اس کے بعد امو کہہ رہی ہیں الام ما شاء اللہ انکی طالبۃ مجتہدۃ. بے شک تم محنتی طالبہ ہو. انا مسرورۃ بکی میں تم سے خوش ہوں. اذهبتی الی المکتبۃ اليوم کیا اب ایک تم اور گئی. سوال کر لیا ماں نے. سارے دن کی اس کی پوچھ رہی ہے آہستہ آہستہ, لیکن یہ کیا نہیں کہا تم کہ تو گئی. بازار تو نہیں چلی گئی تھی, تم دکان سے جا کے کچھ غلط چیزیں تو نہیں خرید کے کھا لی, تم کہاں تھی, وہ نہیں کہہ رہی. سب چیزیں وہ انویسٹیگیشن بھی کر رہی ہے پوری اور کس طریقے سے کر رہی. تو اذهبتی کیا تم گئی الی المکتبۃ اليوم کیا تم آج مکتبہ گئی. مریم نعم ذهبت جی میں گئی. جی ہاں میں گئی. الام ماذا قراتی هناک کیا تم نے وہاں پہ قرات کی. نہیں قرات کی بات نہیں ہے, قرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا, کچھ بھی پڑھنا. تم نے کیا پڑھا وہاں پر. ٹھیک ہے ماذا قراتی هناک تم نے وہاں کیا پڑھا. مریم قراتو مجلتن من پاکستان اسمها اسلام. قراتو میں نے پڑھا ایک جریدہ من پاکستان سے کا پاکستان اسمہا اس کا نام تھا الاسلام اس کا نام تھا اسلام. ہاں کی ضمیر مجلہ کی طرف جا رہی ہے. مجلہ تن کیوں آ رہا ہے؟ مفعول فیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے اور یہ متعلق بن جائے گا. اور پھر اس نے آگے یہ جملہ اسمیہ بنا دیا اور کہہ رہی ہے کہ اس کا نام کیا ہے الاسلام. یہ آپ ہاں تو آپ اب جب اس میں آپ کو چوائس ہوتی ہے, دل چاہے تو اس کو خبر بنا لیں, اس کو دونوں بنا سکتے ہیں. مرکب جاری میں آپ کے پاس چوائس نہیں ہوتی. اگر مرکب جاری یہاں پہ آ جائے یا ظرف مداخل ہے تو آپ نے ان کو پھر خبر مقدم بنانا ہے اور اس کو مبتدا مؤخر. لیکن یہاں پر آپ اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, اس کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس کو خبر بنانا چاہیں تو خبر بنا لیں اور الاسلام کو مبتدا بنا لیں. چلیے آگے کیا ہے. الام باللغت العربیتی ہی عربیتی ہی کیا عربی وہ عربی زبان میں. مجلہ کس میں تھا؟ عربی زبان میں تھا. عربی زبان میں تھا. مریم لا نہیں ہیا باللغت الانگلیزیتی. اچھا ابھی لا کیوں آیا ہے؟ اب بلا نہیں آیا, لا آیا ہے. بتائیے کیوں آیا لا؟ کیونکہ یہاں پہ نفی میں سوال نفی میں نہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. الام امی اذهبتی الی المدیرتی کیا تم گئی الی المدیرتی دفتر. کیا ہے اوپر ٹیچر یہ نہیں مدیرہ مطلب مدیر کا فیمینائن ہے نا. مدیر کیا ہیڈ ہوتا مسٹریس ہے؟ ہاں پرنسپل, لیڈی پرنسپل. لا الام لما لما الف نہیں آیا بلکہ ہا آیا ساکنہ. ٹھیک ہے تو یہ لما کا مطلب ہوتا ہے وائے. وہ کیوں نہیں آئی؟ ما جاءت الیوم وہ آج نہیں آئیں. اچھا ماں کا استعمال ماضی کے اوپر سکھا رہے ہیں کہ ماں ماضی کے اوپر نفی کے لیے آتا ہے. لما وائے. آگے کیا ہے؟ اظن مریم اظن انہا ذہبت الی المکہ الی مکہ. ہاں عربوں نے الف لام نہیں لگایا نا, ہم کیوں لگائیں گے؟ الی مکہ. الی مکہ. اگر الف لام آ جاتا تو پھر یہاں پہ زیر بھی آ جاتی. ٹھیک ہے بچے الی مکہ. ٹرانسلیشن کیجیے گا. اظنو کا مطلب ہے آئی تھنک, آئی گیس. آئی تھنک زیادہ صحیح ہے. آئی تھنک انہا شی وینٹ ٹو مکہ, وہ مکہ گئی ہیں.
وہ مکہ گئی ہیں. الامو ہاں آشربتی شایا، آشربتی شایا، کیا تم نے چائے پی؟ مریم لا ما شربتو، نہیں میں نے نہیں پی. الامو للخادمہ، خادمہ سے ہاتھ شایا یا لیلا، یہ چائے لے کر آؤ یا لیلا، اے برنگ لیلا، ٹی او لیلا، لیلا اس کا نام ہے خادمہ کا. خادمہ ٹھیک ہے کا. اچھا آگے کیا ہے؟ مریم کیا کرتی ہے؟ مریم وہاتی قطعتا خبز، اور منگوائیں یا منگوائیں ایک، نہیں اور لاؤ، ہاتھی اور کیوں لاؤ، ہاں اور ہاں. لاؤ خبز کا ٹکڑا، ایزن ساتھ اس کے، یا لیلا اے لیلا، انا جوعا، میں جوعا، یہ میں نے آپ کو پہلے لفظ بتا دیا تھا، جوعانو جب پڑھایا تھا نا تو اس کے ساتھ میں نے اس کا مؤنث بھی بتا دیا تھا. کسی نے کوشچن کیا تھا کہ اس کا مؤنث کیا ہوگا، لڑکی بھوکی ہوگی تو کیا ہوگا؟ جوعانو لڑکا ہوتا ہے، اس پہ تنوین نہیں آتی کیونکہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ مؤنث کیا آئے گا؟ لڑکی بھوکی ہوگی تو جوعا. اب اسی طرح سے غضبانو غضبا، عطشانو عطشا، بالکل اسی وزن پہ. کون سا وزن بنتا ہے جوعا کا؟ فعلا، ناٹ فولا، فعلا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعلا کے وزن پہ اس کا مؤنث بنتا ہے، جوعا، اچھا، یہ سب بن جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، لیسن کمپلیٹ ہو گیا. اب کوشچن آنسر نیکسٹ ٹائم کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ خود کوشش کیجئے گا، اپنا پارٹ ڈالیں، عجیب کو آنسر لیسن دیکھ کے تیار کرنے ہیں. جو بھی ہوں گے پھر ان کو کل نیکسٹ جب کلاس ہوگی تو میں میچ کروا دوں گی. ابھی ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر کلاس اوور ہو جاتی، لمبی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے تو ان کو آپ خود ٹرائی کیجئے گا، پھر اس کے بعد میرے ساتھ میچ کیجئے گا. یہ اگلی ایکسرسائز بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جملوں پہ غور کریں. اب دیکھیں نا یہ جملہ ہے، ما نفی کے لیے ماضی پہ آ رہا ہے، ماضی پہ ہی آتا ہے. مضارع پہ جب مضارع پہ ما نفی کے لیے آئے گا نا تو اس میں سے پھر فیوچر کا میننگ ختم ہو جائے گا، صرف پریزنٹ کے رہ جائے گا. تو اس لیے میں ابھی اس کو نہیں چھیڑ رہے. ماضی پہ ما نفی کے لیے آتا ہے، خاص ہے، خاص ہے، مضارع پہ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اگر آئے گا تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. تو اب یہاں پہ میم ایک ماضی سوال ہے. المدرس فاعل بنے گا، بسعید کیا بنے گا؟ یہ متعلق خبر بنے گا. اسی طرح یہ مبتدا، یہ خبر. چلیے اب سوال کیجئے. جی یہاں پہ فاریحہ آیا ہے، اور جو ہم نے ابھی لیسن میں کیا تھا وہ فاریحہ تھا. فریحہ تو اس سے خوش ہوئی. ہاں تو وہ فا جو ہوتا ہے نا، آپ نے اگر تھوڑا ترجمہ پڑھا ہے تو فا کے 3 میننگ ہوتے ہیں. فا کا مطلب تو بھی ہوتا ہے، جیسے سو بھی کہتے ہیں نا انگلش میں، اور فا کا مطلب پھر بھی ہوتا ہے، اور ایک میننگ اور بھی ہوتا ہے فا کا، پس. تو یہ 3 میننگ آپ نے یاد رکھنے، جو بھی جہاں سیٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ لگا دینا. ٹھیک ہے، اور فا کے اور میننگ تو ہم یہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ فا آتا کیوں ہے وہاں پہ وہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. تھوڑا آگے جا کے میں بتاؤں گی کہ کسی جملے کے اوپر فا کیوں آ جاتا ہے، وہ کیوں نہیں آیا، کچھ اور کیوں نہیں آیا، سما کیوں نہیں آ گیا، تو فریحائی کیوں آیا ہے. تو اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو میں اتنی چیزیں مکس کرنے نہیں چاہتی، جتنا آپ ایبزارب کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں کوئی زیادہ بتاؤں گی نا تو پھر آپ وومنٹ کر دیں گے، اور وومنٹ پتہ ہضم ڈائجسٹ نہیں کریں گے، آپ وومنٹ کریں گے. اور استاذہ وہ آپ کی جو تفسیر والی کلاس ہوتی ہے ان کی لنکس بھی سینڈ کر دینا پلیز. وہ تو میں یوٹیوب پہ ڈال دیتی ہوں، اس میں الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ وہ الہدا کی کلاسز رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کی کلاسز ہوتے ہیں، وہاں پہ انٹر ہونا. لیکن آپ ٹرائی کر لینا، اگر آپ ہوئیں تو آ جانا. ٹھیک ہے، 6 بجے میں لیتی ہوں. میں ڈیز آپ کو بتا سکتی ہوں. ڈیز ہوتے ہیں جی یا پھر آپ کو وہ سنڈے اور یوٹیوب کی لنک منڈے، سنڈے اور منڈے 2 دن ہوتا ہے. لیکن منڈے کو میں تھوڑا لیٹ لیتی ہوں تاکہ بچے اسکول چلے جائیں. سنڈے کو میں ارلی لے لیتی ہوں 6 بجے. 6 بجے آپ کی کلاسز ہوتی ہیں نا، پہلے مدینہ بکس کی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں وہ پڑھاتی ہوں جی سنڈے کو. جی 2 کلاسز مدینہ بکس کی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں وہ لیتی ہوں. ہاف این آور کی بریک دے کے 8:30 بجے یا تو پھر آپ کو جو ریکارڈنگ شیئر کرتی ہیں وہ ایک آدھ لنک آپ سینڈ مجھے کر میسج دیجیے گا. کیجئے پرائیویٹ پہ، تو میں آپ کو ریکارڈنگ دے دوں گی. ٹھیک ہے، جی 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 اور وہ بہت اچھی جزاک اللہ. ریکارڈنگز ہوتی ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے جتنا کوسچن کے ذریعے قرآن سمجھ میں آتا ہے نا، آیات سمجھ میں آتی ہے، اتنی ویسے نہیں آتی.
تو پہلے میں کوشچنز بناتی ہوں اور پھر میں کوشچن پوچھتی ہوں اور پھر ان کے آنسر بھی میں ریڈی رکھتی ہوں, کسی کو آنسر نہ آئے تو پھر بتانا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بہت اچھا ماشاءاللہ ہوتا ہے ہمارا سیشن. اور وہ ہمیں بھی سینڈ کر دیجیے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ لوگ جو میسج کرے گا اس کو میں دے دوں گی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اوکے. تو ویسے یوٹیوب پہ آپ دیکھیں جہاں پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی پکچر میں آتی ہے نا یوٹیوب کے اوپر, بس وہی سیشن ہوتا ہے وہ. تو آپ دیکھیے جہاں پہ میرا یوٹیوب پہ جانے کا آسان طریقہ یہ کہ گوگل میں ٹائپ کریں گرامر وتھ سسٹر شمیم, گرامر وتھ سسٹر شمیم. تو جیسے ہی آپ گرامر ڈالیں گی اور سسٹر ڈالیں گی شمیم آگے فوراً آ جائے گا. جی وہ سبسکرائبڈ ہے, آپ کا چینل سبسکرائب کیا ہے؟ ہاں کیا ہوا ہے, بہت لوگوں نے کیا ہوا ہے, لیکن جنہوں نے نہیں کیا ان کو میں دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں نا, جو سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگ نہیں کرنا چاہتے ہوتے تو پھر وہ گوگل میں جا کے دیکھ لیں, جیسی وہ پوری لسٹ آ جائے گی اتنی ویڈیوز میری ڈلی ہیں. تو اس میں سے پھر جو قرآن کی سامنے پکچر ہوگی نا جس ویڈیو میں, زیادہ تر مدینہ بکس کی ویڈیوز ہوتی ہیں یا لسان القرآن کی ہوتی ہیں, لیکن قرآن کی آیات کی جو سامنے ویڈیو ہوگی نا وہ پھر وہی ہوگی, قرآن والی ہوگی. تو آپ وہ ساری سن سکتی ہیں, وہاں سے کلک کر کے ان کو آپ سن سکتے ہیں. دیکھیں کچھ کرنا چاہیں نا تو آپ یہاں تک بھی تو میرے پاس پہنچ ہی گئے نا پڑھنے کے لیے, اللہ نے آپ کو ملا دیا ہے نا. تو بس دل میں خواہش ہونا چاہیے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں جزاکم اللہ خیر کثیرہ آپ لوگوں کے آنے کا, سب کا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.